बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आपको मुतालिया पाकिस्तान की ऑनलाइन क्लास में खुश आमदीद। मुतालिया पाकिस्तान की कल की क्लास में हमने सकाफ़त और उसका मानी और मफ़हूम जाना, उसकी अहमियत के बारे में पढ़ा और पाकिस्तान के हवाले से हमने कदीम वादी सिंध जो है उसकी तहज़ीब, उसकी सकाफ़त के बारे में एक तारुफ़ पढ़ा था। और हमने देखा कि सूबा सिंध का शहर लाड़काना जो है उससे तकरीबन 27 किलोमीटर के फ़ासले पर मोहनजोदड़ो के जो टीले हैं उनकी खुदाई के दौरान आज से तकरीबन 5000 साल पुरानी कदीम वादी सिंध की तहज़ीब जो है उसके वाज़े और नुमायाँ आसार मिलते हैं। मोहनजोदड़ो का एक पूरा शहर जो है वो आबाद था। आज हम कदीम वादी सिंध की जो खसूसियात हैं उनका जायज़ा लेंगे। ये आपकी टेक्स्ट बुक में सफ़ा नंबर 90 पे दिया हुआ है। इसी तरह हमने देखा था कि सूबा पंजाब का जो शहर साहिवाल है उससे तकरीबन 24 किलोमीटर के फ़ासले पर हड़प्पा के जो टीले हैं उनकी खुदाई के दौरान भी काफ़ी शवाहद मिले। तो कदीम वादी सिंध की तहज़ीब की अगर बात की जाए, उसकी खसूसियात की बात की जाए, तो ये तहज़ीब जो है वो शहरी थी और दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीबों में इसका शुमार होता है। उस वक्त इराक़ और मिस्र जो है उसमें भी हम असर तहज़ीबों के शवाहद मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम तामीरात की बात करें तो ये दोनों शहर जो हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये हम असर शहर थे, यानी ये एक ही ज़माने में बैक वक्त मौजूद थे और इन दोनों शहर जो हैं इनमें काफ़ी खसूसियात आपस में मिलती जुलती भी हैं। रकबे के एतबार से अगर देखा जाए तो दोनों शहर काफ़ी बड़े थे और गुंजान आबाद भी थे। फ़न तामीर जो है वो काबिल तारीफ़ था। उस दौर का जो तर्ज़ तामीर है वो बहुत ही ख़ूबसूरत और बड़ा बाकायदा एक प्लानिंग के तहत जो है वो ये शहर तामीर किए गए थे। बाज़ार शहर जो हैं वो बाज़ारों, गलियों और मोहल्लों के सूरत में आबाद किए गए थे। घरों का जो निकासी आब का सिस्टम था, सीवरेज का एक बाकायदा बंदोबस्त मौजूद था और नालियाँ जो हैं वो पक्की होने के साथ साथ ऊपर से ढकी हुई भी थी। इससे पता चलता है कि हिफ़्ज़ाने सेहत के जो असूल हैं उनको भी मद्देनज़र रखते हुए ये तामीरात जो हैं वो की गई। इसके अलावा सड़कें जो हैं वो खुली और कुशादा और सीधी थीं। घरों के अंदर गुसल खानों का एक निज़ाम मौजूद था और इमारतों के जो फ़र्श थे वो पुख्ता ईंटों से बनाए हुए थे। तो तामीरात का ये जो फ़न तामीरात है इससे उन लोगों के पुख्ता ज़ौक़ और उम्दा जो है तामीरात का उम्दा और पुख्ता ज़ौक़ सामने आता है हमारे। फिर इन मोहनजोदड़ो से जो आसार मिलते हैं उससे पता चलता है कि उस वक्त जो है वो कुएँ वगैरह मौजूद थे और पानी की रसाई का जो एक सिस्टम है वो भी मौजूद था। घरों के नीचे तहखाने बनाए गए थे और ताकि जो शदीद किस्म का मौसम है उसमें बचा जा सके। इन तहखानों में भी हवा और रोशनी के गुज़र का एक बाकायदा इंतज़ाम और एहतमाम किया हुआ था। इस सारे तर्ज़ तामीर से हमें ये पता चलता है कि ये कदीम तरीन तहज़ीब जो है ये तामीरात के हवाले से बहुत तरक्की याफ्ता थी। लिबास और ख़ुराक के ज़ेवरात की अगर बात की जाए तो उस वक्त जो है वो कपास बोने का रिवाज मौजूद था। कपड़ा तैयार करने के शवाहद जो हैं वो भी मिलते हैं। इस किस्म के आलात जो हैं वो खुदाई के दौरान मिले जिनसे पता चलता है कि कपास जो है वो काती जाती थी। और इसके अलावा कपड़ा जो है वो बुनने के साथ साथ सिलाई करके कपड़ा पहनने का रिवाज था। कपड़ों के ऊपर बेल बूटे, कढ़ाई वगैरह जो हैं उसके शवाहद मिलते हैं जिससे पता चलता है कि उस वक्त के जो लोग थे उनके अंदर फ़ैशन का ज़ौक़ शौक़ भी मौजूद था। ख़वातीन जो हैं वो लहंगा और चादर इस्तेमाल करती थीं। फिर खुदाई के दौरान बाज़ मुजस्समे ऐसे मिले जो लिबास ज़ेबतन किए हुए थे। तो इससे भी पता चलता है कि उस वक्त जो है वो सिला हुआ लिबास पहनने का रिवाज मौजूद था। ख़वातीन जो हैं उनके ज़ेवरात का इस्तेमाल बहुत आम था। खुदाई के दौरान जिस किस्म के ज़ेवरात मिले उनमें बालियाँ, हार, अंगूठियाँ, चूड़ियाँ, इसके अलावा जवाहरात जो हैं उनका इस्तेमाल भी किया जाता था। तो इसके अलावा हाथी दांत के इस्तेमाल और उससे बने हुए ज़ेवरात जो हैं उनका रिवाज भी आम था। फिर उस वक्त जो है वो बच्चों के खेलने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के खिलौने जो हैं वो भी तैयार किए जाते थे और ये अमूमन मिट्टी से बने हुए होते थे। इनमें जानवरों और इंसानों के मुजस्समे
اور اس کے علاوہ روزمرہ اشیاء کی جو نمونے ہیں وہ بھی تیار کیے جاتے تھے کھلونوں کی صورت میں، اور گھوڑے، رتھ، یہ بھی کھلونوں کا حصہ ہوتے تھے۔ تو ان کھلونوں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، ان کی موجودگی سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کے لوگ جو ہیں ان کی معاشرتی زندگی اور ان میں خاندان اور بچوں کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ تھی۔ اور اس کے علاوہ روزمرہ اشیاء کی اگر بات کی جائے تو قدیم باشندے جو تھے وہ کانسی، تانبے اور ہاتھی دانت کے استعمال سے بخوبی واقف تھے۔ البتہ لوہا جو ہے اس کے بارے میں ان کا علم اتنا زیادہ نہیں، اس کی اتنی زیادہ تصدیق نہیں ہوتی۔ گھروں میں استعمال ہونے والے جو برتن ہیں وہ زیادہ تر تانبے اور کانسی کے بنے ہوئے ہوتے تھے، اور عام مٹی سے بھی بنے ہوئے برتن جو ہیں وہ بھی زیر استعمال تھے ان کے۔ ان میں پیالے، گھڑے، تھالیاں، مٹکے وغیرہ اور اس قسم کے جو ظروف ہیں وہ کافی زیادہ تعداد میں کھدائی کے دوران نکالے گئے تھے۔ ہاتھی دانت اور جانوروں کی جو ہڈیاں ہیں ان سے بنی ہوئی اشیاء بھی ان شواہد میں ملتی ہیں، اور یہ جو چیزیں ہیں ساری یہ ہڑپہ اور موہنجو دڑو کے عجائب گھروں میں آج بھی موجود ہیں، دیکھی جا سکتی ہیں۔ اور ان تمام چیزوں سے، روزمرہ اشیاء سے، فن تعمیر سے ہمیں ان لوگوں کی خصوصیات، ان کی تہذیب کو سمجھنے کی، ان کی ثقافت کو جاننے کے بارے میں بہت ہی مفید معلومات جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ جنگی ہتھیاروں کی اگر بات کی جائے تو یہ قدیم باشندے جو تھے یہ تلوار، نیزے، بھالے، تیر کمان، کلہاڑی اور اس کے علاوہ خنجر، چاقو وغیرہ جیسے جنگی آلات جو ہیں ان سے آگاہ تھے، لیکن یہ ہتھیار جو ہیں وہ اتنے زیادہ وہاں سے دریافت نہیں ہوئے، جس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ جو لوگ تھے یہ اتنے جنگجو نہیں تھے اور امن پسند تھے، اور کانسی اور تانبے کے بنے ہوئے ہتھیار جو ہیں ان سے جنگ کی جاتی تھی۔ اس لیے یہ غالب امکان ہے کہ وسطی ایشیا سے آنے والے جو حملہ آور تھے انہوں نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا ہوگا، اور قبضہ کرنے کے بعد جو مقامی باشندے تھے ان کو شکست دے کر یا تو انہیں غلام بنا لیا یا پھر برصغیر کے دوسرے حصے میں انہیں جو ہے وہ بھاگ جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ تو یہ ان تمام چیزوں سے ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں ان آثار سے کہ یہ لوگ جو تھے امن پسند تھے اور جنگوں میں رتھ وغیرہ کا استعمال جو ہے وہ بھی کرتے تھے۔ پھر تجارت جو ہے اس کے بارے میں ہمیں یہ شواہد ملتے ہیں کہ ان باشندوں کی، ان قدیم وادی سندھ کے جو لوگ تھے ان کی دور دراز کے علاقوں سے تجارت جو ہے وہ ہوتی تھی، اور اپنی اشیاء جو ہیں یہ دیگر علاقوں میں بھیجتے بھی تھے اور وہاں سے اپنی ضرورت کی اشیاء جو ہیں وہ درآمد بھی کیا کرتے تھے۔ تانبا، کانسی، ٹین اور چاندی وغیرہ کے استعمال سے یہ لوگ واقف تھے، لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ وادی سندھ میں مہیا نہیں تھیں، تو اس سے صاف طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں، یہ جو دھاتیں ہیں یہ باہر سے منگواتے تھے، اور اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دیگر لوگوں کے ساتھ، علاقوں کے ساتھ جو ہیں وہ تجارتی رابطے موجود تھے۔ افغانستان، وسطی ایشیا، ایران اور خراسان کے علاقے میں بسنے والے جو لوگ تھے ان کے ساتھ قدیم وادی سندھ کے لوگوں کا لین دین تھا، تجارت تھی، اور کھدائی میں ملنے والی جو چیزیں ہیں ان سے بھی اس چیز کے شواہد ملتے ہیں۔ کئی قسم کے زیورات جو ہیں وہ بھی زیر استعمال تھے، ان کا استعمال، ان کا رواج عام تھا، اور یہ ساری اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ ظاہر ہے کہ یہ دوسرے علاقوں سے ہی منگواتے تھے۔ تو اس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ لوگ تجارت کے فن سے، تجارت سے بخوبی آگاہ تھے، اور اپنی ضروریات جو ہیں ان کی تکمیل کے لیے تجارت کے اوپر بھی انحصار کیا کرتے تھے۔ پھر اعتقاد کی اگر بات کی جائے تو قدیم وادی سندھ کی جو یہ تہذیبیں ہیں ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کھدائی کے دوران جو ہے وہ کئی بت برآمد ہوئے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ بہت سارے، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بت پرست تھے، اور پتھروں اور دھاتوں کے بنائے ہوئے جو بت ہیں ان کی پرستش کرتے تھے۔ اس کے علاوہ سورج، چاند، ستارے وغیرہ ان کی پوجا کا بھی رواج تھا۔ مردوں کو یہ لوگ زمین میں دفن کیا کرتے تھے، اور اس طریقے سے ان کی جو عبادات ہیں، جو ان کا اعتقاد ہے، اس کے بارے میں ہمیں جاننے میں مدد ملتی ہے۔ پھر مشترکہ طور پر عبادت کا جو ایک طریقہ کار ہے اس کے لیے بھی مخصوص عمارتیں بنائی گئی تھیں جہاں لوگ اکٹھے ہو کر
مشترکہ عبادت کیا کرتے تھے۔ جانور جو ہیں ان میں جن جانوروں کے شواہد ملتے ہیں اس میں مچھلی، بھینس، خرگوش، سانپ، ہاتھی، گینڈے اور شیر وغیرہ جیسے جو جانور ہیں یہ اس وقت پائے جاتے تھے، لوگ ان سے واقف تھے۔ ان جانوروں کی شکلیں جو ہیں وہ دیواروں پر اور مختلف مہروں کی صورت میں بنائی گئیں۔ پتھر اور تانبے کی بنی ہوئی یہ مہریں جو ہیں ان پر ان جانوروں کی تصاویر موجود تھیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ ان جانوروں کے موجودگی سے پوری طرح آگاہ تھے اور اپنی روزمرہ زندگی میں ان کا استعمال بھی کرتے تھے۔ اور مچھلی، شیر، گینڈے وغیرہ کی موجودگی ظاہر کرتی ہے کہ یہ لوگ شکار سے بھی رغبت رکھتے تھے، شکار کا فن جو ہے وہ بھی انہیں آتا تھا۔ خوراک جو ہے اس کی اگر بات کی جائے تو یہ اس وقت جو، گندم، مچھلی، کھجور وغیرہ جو ہے خوراک کے طور پر استعمال کی جاتی تھی، اور کھیتی باڑی سے کافی حد تک جو ہیں یہ آگاہ تھے۔ یہ لوگ جو، گندم اور کپاس وغیرہ بوتے تھے۔ کھجور کی گٹلیاں جو ہیں وہ بھی کھدائی کے دوران دستیاب ہوئیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کے علاوہ مچھلی پکڑنے کا سامان جو ہے وہ بھی کھدائی کے دوران ملا۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں ان لوگوں کی خوراک کے بارے میں پتہ چلتا ہے، وہ کس قسم کا اناج اگاتے تھے اور اس کو ذخیرہ کرنے یا اس کو محفوظ کرنے کا بھی ایک سسٹم جو ہے وہ موجود تھا، گودام بنائے جاتے تھے۔ اور موہنجودڑو اور ہڑپہ کی کھدائی کے دوران جو ہے اس کے صاف طور پر اس کے شواہد جو ہیں وہ ملتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اچھے خاصے ترقی یافتہ اور مہذب لوگ تھے۔ گندھارا جو ہے وادی سندھ کی تہذیب آپ کو پتہ ہے کہ 5000 سال پرانی ہے، اور وسطی ایشیائی علاقوں سے آنے والے جو گروہ ہیں اور لشکر ہیں وہ وادی سندھ کی تہذیب پر ان کے نمایاں اثرات بعد میں شامل ہوئے۔ کشن خاندان کے جو مہاراجہ کنشک تھے وہ ان کے دور میں گندھارا آرٹ جو ہے اس کو بہت عروج ملا، بہت اس کو جو ہے وہ پذیرائی بھی ملی۔ گندھارا کا علاقہ جو ہے یہ وادی سندھ کے شمال میں واقع ہے۔ راول پنڈی سے پشاور تک کا علاقہ جو ہے یہ گندھارا کہلاتا ہے، اور اس کا مرکزی شہر ٹیکسلا ہے، جو آج سے تقریباً 2500 سال پہلے جو ہے گندھارا تہذیب اور ثقافت کا ایک بہت ہی ممتاز اور ایک اعلیٰ مرکز سمجھا جاتا تھا۔ یہاں پر تعلیمی سہولیات جو ہیں وہ بہت معیاری تھی۔ ٹیکسلا یونیورسٹی موجود تھی جہاں سے دور دراز کے علاقوں سے لوگ جو ہیں وہ علم حاصل کرنے کے لیے، تحصیل علم کے لیے آتے تھے۔ ثقافتی اعتبار سے دیکھا جائے تو 2500 سال پہلے کا زمانہ جو ہے یہ گندھارا میں بڑا ہی منفرد اور اہم سمجھا جاتا ہے۔ علم و حکمت کے حوالے سے مختلف فنون جو ہیں فنون جو ہیں ان کے بھی لوگ ماہر تھے۔ سنگ تراشی کا فن خاص طور پر بڑا نمایاں تھا۔ اس دور کی جو عبارات ہیں وہ لکھی ہوئی پائی جاتی ہیں۔ گندھارا تہذیب جو ہے اس کو حملہ آوروں نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ ایران، وسط ایشیا اور یونان سے آنے والے جو لشکر تھے انہوں نے گندھارا آرٹ کو تباہ کیا، اور ظاہر ہے یہ لوگ اپنے ساتھ جو ہیں وہ کچھ فنون لے کر بھی آئے تھے، اور اس وجہ سے ان علاقوں میں آنے والے جو لشکر تھے وہ اہل علم اور فنکار لوگ بھی ان میں شامل تھے، اور اس طرح گندھارا میں مختلف تہذیبوں کے ملاپ سے جو ہے وہ نئے اثرات مرتب ہوئے۔ یونانی جو ہیں وہ مجسمہ سازی کے فن پر ان کا بڑا گہرا اثر تھا۔ تو روزمرہ زندگی کے مختلف پہلو جو ہیں ان میں جو مقامی آبادی کے لباس، خوراک، رہائش وغیرہ کے حوالے سے ایک نئی تہذیب، ایک نئے طور طریقے جو ہیں وہ دیکھنے میں آئے۔ عمارتوں کی تعمیر اور آرائش جو ہے وہ بھی وادی سندھ میں کی جو تہذیب و ثقافت ہے اس میں یونانی اور دیگر علاقوں سے آنے والے جو لوگ تھے ان کی تہذیبوں کا رنگ بھی اس میں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ گندھارا آرٹ کے مختلف ادوار جو ہیں اس کے نمونے پاکستان کے عجائب گھروں میں رکھے گئے ہیں، موجود ہیں۔ یونانی اور وسطی ایشیائی اثرات کو قبول کرتے ہوئے مقامی آبادی جو ہے اس نے اپنے فن پارے بھی تخلیق کیے، تو ان تمام کے مشترکہ کے ملاپ سے جو ہے وہ ایک تہذیب کے اثرات دوسری کے اوپر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ فن پارے جو ہیں وہ جو عجائب گھروں میں آج بھی موجود ہیں، اور یہ ٹیکسلا کے عجائب گھروں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ٹیکسلا جو ہے یہ راول پنڈی سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہاں کثیر تعداد میں غیر ملکی جو ہیں وہ سیاحت کے لیے آتے ہیں۔ یہ گندھارا آرٹ جو ہے اس کو ہمیں سمجھنے میں اس سے بڑی مدد ملتی ہے۔ پاکستان کی جو قدیم وادی سندھ کی تہذیب ہے
آپ کو پتہ ہے کہ یہ دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور گندھارا آرٹ جو ہے اس کو ہم جو بھی آثار، جو بھی عجائبات میں چیزیں موجود ہیں اس سے ہم ان کی تہذیب کو، اس ثقافت کو سمجھنے میں بڑی حد تک یہ چیزیں مددگار ہوتی ہیں۔ تو ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج سے 5000 سال پہلے جو لوگ موجود تھے وہ کس قسم کی زندگی گزارتے تھے، ان کا طرز زندگی، ان کا طرز معاشرت، ان کا خاندانی نظام، ان کا رہن سہن، ان کا فن تعمیر، ان کی خوراک، لباس، رہائش، اور یہ ساری چیزیں ان کا جو ان کے پیشے ہیں ان کے بارے میں ہمیں آگاہی ملتی ہے، ان کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے۔ سیکنڈ ایئر یہ ہمارا آج کا موضوع تھا۔ کل انشاءاللہ ہم پاکستان کا ثقافتی ورثہ جو ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ کوئی بات اگر مشکل لگے تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔